बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 जुलाई सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। सबसे बड़ी और अहम खबर, इमरान खान की ज़मानत का केस, 8 केसेस बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यही अफरीदी के सामने समाअत है। और ख़ान की मुलाकातों पर जो फ़िरौन जूनियर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, उसे भी कल तलब किया गया। 1 अगस्त को ख़ान की रिहाई का लाएअमल ऐलान किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, क़यादत ने आज किसके हाथ में ये सारी कमान दी है? मिडल ईस्ट में डिक्टेटर आमिर बदनामे ज़माना जनरल अब्दुल फताह सीसी के ख़िलाफ़ मिस्र की अवाम निकल आई। क्या इसका वक्त पूरा होने जा रहा है? इसके सामने अब तफसील आपको बताता हूँ। ऑपरेशन महादेव और बलूचिस्तान में ऑपरेशन हीरोफ 2, आज इसकी भी कुछ तफसीलात हैं। और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की केस दायर हुआ है। 5 सेनेटर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं और तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की नायली का मामला भी। और पंजाब सिंध में भी आज दूसरे दिन जलसे रैलियाँ जारी। 9 मई की सियासी थ्योरी के लिए झूठी अदालतों से झूठी सज़ाओं पर इलेक्शन कमीशन ने जो आज किया है उसका क्या मामला है? काजी फायज़ का गंद भी साफ़ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 2 काले करतूतों वाले जज भी रिटायर हुए। और खैबर पख्तूनख्वा से बाकायदा फ़ौज के इनखला का मुतालबा, फ़ौजियों के कोर्ट मार्शल का मुतालबा वादी अतीरा में। और उसके साथ पंजाब असम्बली में खान के एक रहनुमा ने थप्पड़ जो मारे नून लीगी को, क्यों? वह जो हुकूमती रुकन है। ये सारी तफसीलात आपके सामने देता हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ का आज बड़ा ऐलान सामने आया। जुनैद अकबर की सरबराही में आज बड़ा इजलास था, कौमी असम्बली में था। यहाँ तहरीक इंसाफ के जो भी सेनेट में इलेक्शन लड़ने वाले सेनेटर खुर्रम ज़िशान, इरफान सलीम, ये सब भी मौजूद थे। एहतजाजी तहरीक का इन्होंने मुकम्मल तफसील बताने का एक्शन प्लान ABC जो भी इनके सारा मामला आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हाथ में दिया है कि वो ऐलान करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होगी APC, उसमें अवाम के सामने ये मामला रखा जाएगा कि एहतजाज की तहरीक किस तरह चलेगी। सलमान अकरम राजा ने तो बताया कि ये तहरीक पूरे मुल्क गिर तहरीक है। ये किसी एक मखसूस मकाम पर नहीं बुलाया गया। हर हलके में, हर ज़िले में, हर कौंसल, हर कस्बे में लोगों ने निकल के हिस्सा डालना है। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के बैनर तले होगी। 5 अगस्त के एहतजाज के जो बड़े अहम फैसले हैं वो फैसला महमूद खान अचकज़ई करेंगे। 31 जुलाई को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है। तमाम मकामात का भी बताएंगे, पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में कहाँ कहाँ, किस किस शहर में। और जो 31 जुलाई को तारीख में आप देखेंगे तफसील कि ये पुरअमन अंदाज में क्या करेंगे। लेकिन मेरा इनको एक बड़ा अहम मशवरा अगर ये समझें, देखिए खान की क़यादत बड़ा अहम मामला है। इन्हें अब मनाज़िर अवाम को दिखाने होंगे, बड़े बड़े जंगले और जेल जैसा माहौल तैयार करना होगा। लोगों को हालात बताएं कि इस वक्त इमरान खान के साथ क्या अजियत और क्या तकलीफ़ है। क्योंकि 5 अगस्त को खान की क़यादत को 2 साल मुकम्मल होंगे बेगुनाह कैद में। इन्हें चाहिए कि अवाम को दिखाएँ, करके दिखाएँ लोगों को। इमरान खान के मास्क पहना के वॉलंटियर्स को उन्हें कैद करें जंगलों में बड़े बड़े। और क्योंकि मीडिया की एक्सेस नहीं है, इमरान खान के हालात आप देख नहीं सकते। तो यकीन करें, मुझे आज भी बाखुदा इत्तला मिली है कि जिस बाल्टी में इमरान खान को पानी दिया जाता है उसमें चिकनाई वाली चीज़ें डालते हैं ताकि वो पानी साफ़ ही ना हो सके। जो रेत और गदला पानी आपको पता है कैदियों को देते थे पहले, वो तो एक आधा दिन आप छोड़ें तो वो पानी नीचे रेत बैठने से साफ़ हो जाता है, इस्तेमाल के काबिल। लेकिन ये इमरान खान के पानी में चिकनाई मिलाते हैं कि वो पानी साफ़ ना हो, जिसकी इमरान खान ने एक शिकायत की वज़ू की, कि वज़ू के लिए गंदा पानी। तो उन्हें चाहिए कि जेल जैसा माहौल आवाम को दिखाएँ ज़रा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी चाहिए, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में ये इस तरह के एक जेल जैसे मनाजर तैयार करें, री-इनेक्टमेंट करें। इमरान खान के मास्क में लोगों को बिठा के दिखाएं ताकि इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करे। लोग देखेंगे, गोरे भी देखेंगे और काले भी देखेंगे, पीले भी देखेंगे। ये 18 मकामात है दुनिया की। ज़रा सोचें इस री-इनेक्टमेंट का कितना बड़ा मीडिया पर असर होगा। खान पर मज़ालिम तो हम रोज़ाना आपको बताते हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ जमात के लोग ये भी करेंगे तो उसका बड़ा असर होगा। ज़ाहिर उनकी अपनी मर्ज़ी है, मशवरा था मेरा। अभी मुझे नज़र आ रहा है कि नवंबर में रिटायरमेंट का इरादा नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह तहरीक इंसाफ की अभी कौमी असम्बली में जो अक्सरियत फॉर्म 45 पर जीते हुए हैं, उनसे नशिस्तें छीनी की। जमशेद दस्ती हैं, अहमद चट्ठा हैं, मलक अहमद बचर हैं, फिर अभी मियाँ अज़हर जो फोत हुए हैं, तो इनकी 4 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की यहाँ से इन्होंने कम कर दी। बाकी सरगोदा, फैसलाबाद के और पिंडी के जो फैसले आएंगे, मज़ीद 26 से 30 लोग नायल करके कौमी असम्बली में वहाँ ज़िमनी इंतखाबात करवाना चाहते हैं। तो नज़र आ रहा है कि ये इक़्तिदार अपना तवील करना चाहिए, जो हर डिक्टेटर की एक ख्वाहिश होती है। अब तहरीक इंसाफ के देखें, जिन लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं, जिन्हें असम्बली में से नायल किया गया, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये फ़ैसला आया तो फिर समझ जाए इक़्तिदार के मंसूबे से पीछे हटने पर तैयार नहीं है। अब वो फ़ैसला आ गया है, जब तक अवाम की अब मुज़ाहमत नहीं होगी पीछे नहीं हटेंगे। अब तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में, सेनेट में, इलेक्शन में इन्होंने जितनी तेज़ी दिखाई है, इलेक्शन कमीशन जो 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा सका, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानते थे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों को तहरीक इंसाफ के देने का फ़ैसला था वो भी इन्होंने नहीं माना। और अभी जो झूठी अदालतों से, छोटी अदालतों से 10 साल की सज़ाएँ आई, इलेक्शन कमीशन ने बगैर नोटिस जारी किए सेनेटर एजाज चौधरी को,
پنجاب میں ملک احمد خان بچر کو، احمد چٹھا کو نائل کیا، اس سے پہلے جمشید دستی کو کیا اور یہ نشستیں خالی کر دیں. اب یہ 10 ستمبر کو جمشید دستی کے حلقے میں الیکشن اور باقی یہاں بھی ضمنی انتخابات کروا دیں گے. حالانکہ بچر صاحب وہ سیاست میں واحد رہنما ہیں 2024 میں جو مارجن کے اعتبار سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر چکے. 15,000 ان کے مخالف کے ووٹ تھے تو ان کے شاید 1,08,000 کے 1,15,000 کے ووٹ تھے. اب عمر ایوب کو بھی اسی طرح گوشواروں کے کیس میں نائل کرنا چاہتے ہیں. اس کی بھی کل 2 بجے سماعت ہے جو سردار سکندر سلطان راجہ جو خود ریٹائر ہو چکا ہے وہ سربراہی میں فل کمیشن میں سنے گا. 9 مئی کے اب معاملات میں عمران خان کی دیکھیں ضمانت کی جو 2 درخواستیں ہیں سماعت کے لیے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور شفیع صدیقی سنیں گے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے یحییٰ آفریدی فارم 47 26ویں ترمیم کے بعد آئے ہیں. ابھی عمران خان کے ساتھ جو فیملی کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی اس میں بھی توشہ خانہ 2 میں بھی شاہ رخ ارجمند کے پاس عمران خان کی بہنوں نے کیس میں درخواست دی ہے کہ وکلاء کو اور ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا. اب اس درخواست پر بھی اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بلایا، وہ بھی آ کے کہتے ہیں نہیں کرتا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. تو اس لیے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. ان کی واردات ابھی دیکھیں مراد سعید کو سینٹ میں روکنے کی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آج تحریک انصاف میں 5 سینیٹر شامل ہوئے ہیں، انہیں یہ آزاد رکھنا چاہتے تھے. تحریک انصاف میں جو 5 لوگ ابھی جو آزاد حیثیت سے سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے، انہوں نے بیرسٹر گور کو حلف نامے جمع کروائے ہیں. اعظم سواتی نے، فیصل جاوید نے، نور اللہ قادری نے، مرزا آفریدی نے. اب مراد سعید کی چونکہ پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے چھاپے مار رہے ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں مراد سعید کسی طرح میں مل جائے، اور وہ ابھی تک اس لیے اپنا حلف نامہ جمع نہیں کروا سکا. وہ شاید کہیں سے ای میل ہی اب آئے گی. قانون اب ان کا یہ ہے کہ 3 دن کے اندر کسی پارٹی میں شامل ہونا لازمی ہے. پنجاب میں ابھی حماد اظہر دیکھیں وہ جو نشست ان کے والد کی فوتگی کی وجہ سے خالی ہوئی، میاں اظہر صاحب کی NA 139 میں، اس میں حماد اظہر ضمنی انتخابات لڑیں گے. 2018 میں یہاں وہ MNA بنے تھے، 2024 میں اسے کاغذات نہیں جمع کرانے دیے گئے. پھر اس کے بعد میاں اظہر لڑے. اب ظاہر ہے حماد اظہر کو تحریک انصاف مکمل سپورٹ کر رہی ہے. ابھی بہت ساری افواہیں بھی تھی کہ وہ نون لیگ میں جا رہے ہیں اور ان کے وہ کیسز رکے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. آج پنجاب اسمبلی میں خالد زبیر نثار بیرسٹر ہیں، اس نے حکومتی رکن احسان صاحب پتہ نہیں احسان ریاض اسے تھپڑ بھی لگایا خان کے بارے میں بدتمیزی پر. میرے خیال میں دلیل سے بات کرنی چاہیے، بات چیت سے معاملہ وہاں پہ ہاتھا پائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جس طرح لوگ غصے میں کہ ملک احمد خان بچر کو بے گناہ سزا ملی، اس سے پہلے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر نے جو باتیں کی وہ بھی آپ دیکھیں، وہ تو خط لکھ رہے ہیں اس کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو. آج بھی وہ پوسٹر اٹھائے بیٹھے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی کے باہر تحریک انصاف کے. تو 9 مئی میں جس طرح ظلم و ستم ہوا وہ ابھی DGISPR بھارت کے آپریشن سندور پر پارٹ 2 آپریشن مہادیو کی بات کر رہے تھے کہ سینکڑوں پاکستانیوں کو جو جیلوں میں ہیں ان کو فیک انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں پہلگام واقعے میں. پہلگام واقعے کے بعد آپ کو پتہ ہے ایک چرواہے کی گواہی پر ایک کیس بنا تھا. تو 9 مئی کا کیس آپ دیکھیں، پولیس کے کانسٹیبل کی دو کانسٹیبل، ہزاروں پاکستانی تو وہ برباد کر دیے انہوں نے، ملٹری کی جیلوں میں ڈال دیے. اب اس وقت 85 کے قریب تحریک انصاف کے جو ملٹری جیل میں قید ہیں لوگ. شہباز شریف کے خلاف اس پر ایک توہین عدالت کی درخواست سابق چیف جسٹس ہیں جواد خواجہ صاحب، انہوں نے ملٹری کورٹ میں جو سزا یافتہ لوگ ہیں، قانون ہے کہ 45 دن میں اپیل کا حق ہے. اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے، آپ کو مزے کی بات ہے، 7 مئی کو کیا، جس دن پاکستان ہندوستان کی جنگ جاری تھی، حملے ہو رہے تھے، ملٹری کیس کا فیصلہ سنا رہے تھے. ابھی 45 دن گزرے ہیں، انہیں اپیل کا حق نہیں دے رہے. ایک طرف یہ بھارت پر الزام لگاتے ہیں جی دیکھیں وہاں انسانی حقوق ہیں، فیک انکاؤنٹر ہیں، پاکستانیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے ساتھ کیا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہاں کے میڈیا میں پاکستان میں بھارت کے خلاف الزامات سنتے ہیں، بھارت کا میڈیا آپ دیکھیں تو وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں. وادی تیرا میں آج بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر تھے، ہزاروں لوگ سفید جھنڈے اٹھائے، امن پہ مانگ کہہ رہے ہیں ہم امن، اور کہہ رہے ہیں گولیاں مارنے والے فوجیوں کا کورٹ مارشل کریں. عمر ایوب نے بھی پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ جنازہ لے کر جانے والے وادی تیرا میں لوگوں پر سیکورٹی فورسز نے گولیاں کیوں ماری، کس نے حکم دیا. آج KP کی صوبائی تنظیم نے بھی وہاں نوٹس جاری کیا اپنی حکومت کو بھی کہ ایک تو فوج کے انخلا کا مطالبہ ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت تمام نوٹیفیکیشن منسوخ کریں. حکومت کو ہدایت کیا کہ اپنے ایڈوکیٹ جنرل کو لے کے سپریم کورٹ میں درخواست دیں، اعلیٰ سطح کا کمیشن بنائیں، وادی تیرا کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ 30 دن کے اندر جمع کروائیں، اور یہ ڈرون حملے فوری طور پر رکوائیں، ان کے خلاف FIR درج کروائیں. اب حکومت کا وہاں پہ گنڈا پور صاحب کا رد عمل دیکھنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں. بیرسٹر سیف کی تو کچھ تقاریر آئی ہیں، یہ اب شہید ہونے والوں کو پیسے دے دیتے ہیں، 1-1 کروڑ روپیہ دے دیا انہوں نے. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فوج کی طرف سے بھی آپ کو لشکر انصار اسلام کے لوگ جو مقامی عمائدین سے ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، خون بہا دے کے یا جو وہاں لوکل مشران ہیں انہیں اکٹھا کر کے اس معاملے کو دبا دیا جائے. لیکن اس وقت دیکھیں جو پاکستان میں ہر عدالت میں واردات ہو رہی ہے، تقریباً ہر سسٹم میں. آج سردار طارق مسعود اور جسٹس میاں خیل کو میں دیکھ رہا تھا، یہ بھی اس سے بغدوش ہو گئی. یہ قاضی فائز کے لگائے پودے تھے،
وہ پھول کون پیش کر رہا تھا؟ جسٹس جے آفریدی، جو خود فارم 47 سے ہے. بہرحال اس کی کلئی کل کھل جائے گی عمران خان کے کیس میں. جو پاکستان والے معاملات ہیں آپ دیکھیں، یہ دنیا میں جہاں بھی ہو رہے ہیں وہاں عوام ری ایکشن دیتی ہے، اور بہت ساری حکومتیں اس طرح کے واقعات پہ گر جاتی ہیں. مصر میں ڈکٹیٹر عامر ہے، بدنام زمانہ جنرل عبدالفتاح سیسی. وہاں مصر میں ابھی دیکھیں کیا ہوا کہ ایک شخص مصر میں، وہاں ایمن صابری نامی نوجوان، پولیس والوں نے اٹھایا، اسے حراست میں مبینہ تشدد کیا، ہلاک کر دیا. ضلع دقلیہ ہے مصر کا، وہاں جو اسے تشدد ہوا. اب اس کی جب میت انہوں نے واپس کی، تشدد کے نشان تھے، علاقے میں لوگ نکل آئے باہر، پہلے عدالت کے باہر، اور اب یہ مظاہرین طول پکڑتے نظر آ رہے ہیں. وہ ویڈیوز دیکھیں آپ، اگر میرے ساتھ شاید چل رہی ہوں مجھے نہیں پتہ. جس طرح تیونس میں 2012 میں ریڑھی والے کے معاملے پر 12 ممالک میں عرب سپرنگ پھیل گئی تھی. اب جنرل عبدالفتاح سیسی نے محمد مرسی کو اسی طرح حکومت چھین کے وہاں شہید کیا. بدنام زمانہ ڈکٹیٹر ہے، ایک فوجی افسر تھا، انٹیلیجنس کا چیف بنا، اور پھر وہاں فارم 47 ٹائپ کی حکومت بنائی. اس نے اپنے الیکشن کروا کے صدر بھی بن گیا، جو اب آپ کو پاکستان میں بھی نظر آئے گا. IMF سے قرض پکڑ کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے میں اقتدار پہ بیٹھا ہوا، ظالم بندہ ہے. ابھی رافع بارڈر پر دیکھیں، وہاں فلسطینیوں کو امداد نہیں پہنچنے دیتا. اب اس پہ دنیا بھر میں مصر کے جو سفارتخانہ ہے، آسٹریا میں، البانیہ میں، پوری دنیا میں، خاص طور پر لندن میں سفارتخانوں کو تالے لگے. وہاں اتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، یورپ سمیت تمام ممالک میں مصر کے سفارتخانے بند ہو چکے ہیں اس وقت. تو دنیا میں دیکھیں جہاں بھی مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، لاقانونی ہو، تو عوام وہاں اپنے حقوق کے لیے اپنا آئینی حق استعمال کرتی ہے. یہاں روزانہ پاکستان میں آپ کے سامنے ہم چیخ کے بتا گئے کہ آپ کی کھال کس طرح اتاری جا رہی ہے. آپ کا جو اسلامی دینی قانونی حق ہے احتجاج کا، وہ کیسے روکا جاتا ہے. آپ کے پاس تو سارے لوازمات پورے ہیں. یہ آپ، میں 2-3 خبریں آپ کے سامنے چھوٹے سے چاول کے دانے رکھتا ہوں کہ آپ کا نچوڑا خون کیسے جاتا ہے. یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ پائڈ ہے، انسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ پڑھیں کہ دنیا میں پاکستان 5ویں-6 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں ہنرمند لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ ڈر کے ملک چھوڑ دیتے ہیں. حکومت گرانے کے بعد 40% میں اضافہ ہو چکا ہے جو لوگ چھوڑ گئے ہیں خان کی حکومت کے بعد. ان لاکھوں لوگوں کی زبردستی ہجرت کی وجہ صرف تھوڑے سے ترسیلات زر. یہ جو حکومت دعوے کرتی ہے نا 25% بڑھ گیا، جو برین ڈرین جسے ہم کہتے ہیں، جو بحران ہے بہت بڑا، وقتی فائدے کے لیے پاکستان کی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھیں تعلیم یافتہ ہنرمند لوگوں کے چھوڑنے سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لاکھوں روپے حکومت کے خرچ ہوتے ہیں تربیت پر، جیسے ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو 70 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے اس پہ 5 سالوں میں. اب وہ بندہ جب پاکستان چھوڑنے کا ارادہ کرے تو یہ سارے لوگوں کو آپ اکٹھا کریں جو چھوڑ کے جا چکے ہیں، 4.5 ارب 5.5 ارب بنتے ہیں. مطلب آسٹریلیا، انگلینڈ، برطانیہ میں جائے تو ڈاکٹر کو $2 لاکھ سالانہ تنخواہ ملتی ہے، وہ اس میں سے کاٹ کے $5,000 سال کے بھیج دے گا. اب اس رقم کو جو اس پہ لگی ہے پوری ہونے میں 12 سال لگیں گے. اور پھر عوام کو ایک ڈاکٹر جو ہے تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ لوگوں کو دیکھتا ہے سال میں. اب آپ دیکھیں 2-2.5 لاکھ لوگوں کو علاج کی مفت سہولت بھی گئی، اور وہ جو پیسے لگے اس پہ وہ بھی گئے. لیکن اس وقت حکومت کی نہ صرف 3-4 لاکھ روپے بھی ہے کہ یہ واپس آئیں، اور اس میں ہماری لوٹ مار ہوتی رہے. آپ جنید اکبر کا آج کا بیان دیکھیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، توشہ خانہ کا جو ریکارڈ 1947 سے 2025 78 سال کا آیا، اس میں صرف سیاستدانوں کا ڈھٹا ہے. جو جرنیلوں کو، باجوہ شاہجوہ کو جو پرانے تحائف ملے یا ابھی بھی جو مل رہے ہیں فیلڈ مارشل سمیت، یہ عوام کی رسائی تک ہی نہیں ہے ڈاٹا، وہ لے جاتے ہیں خود ہی. مفتاح اسماعیل ان کی حکومت کا جو بھانڈا پھوڑ رہا ہے کہ چینی مہنگی کے لیے کس طرح اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ ہے اسے پہلے امپورٹ ایکسپورٹ کمیٹی میں لگایا، جو ابھی وہ اطاعت تارڑ تو کہہ رہے ہیں نہیں لگایا. اسی طرح IT کی وزیر انوشا کو ڈائریکٹر لگایا اس کے خاوند کو، اور چینی درآمد کرنے کی اجازت دی، پھر اب برآمد کرنے کی اجازت دی، اب درآمد کرنے کی بھی اجازت لے لی. اب چینی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے. پاکستانی چینی ویسے ہی سب سے زیادہ مضر ہے. اس میں جو اکنو ڈیٹا ہوتا ہے وہ 100% ہے، دنیا میں وہ 60% کے قریب ہوتا ہے. لیکن گنا جو آپ کو پتہ ہے سستا ترین ہو جائے، لیکن انہوں نے ساری لوٹ مار کر. تو آپ کی ہڈیوں سے گودا نکال کے یا آپ کی کھال سے جوتی بنا کے آپ ہی کے سر پہ ماری جا رہی ہے. آپ کو صرف اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ آپ کے لیے احتجاج کیوں ضروری ہے. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا پرامن احتجاج کیوں ضروری ہوتا ہے باقی دنیا کی اقوام میں، اس دن آپ کے سارے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. یہ جو حالات ہیں جس طرح کے بنانا چاہ رہے ہیں اس طرف سے ان کی دلوں پر بھی جو مہریں لگی ہیں ان کو بھی صاف کرے تھوڑی بہت. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.